कमली वालिया सोनिया मेहरबाना मेहरबाना दी शाना ते वड्डे कर्म कमाए नी भला होवी कखों विच रुलदे सन वक्त मेरे ते कखों लख बनाए नी भला होवी कल्लड़ शोर जमीन सा टिब्बियां ते बूटे कर्मां दे लाए नी भला होवी पता है सरदार नू कीतियां दा परदे बाटे पाए नी भला होवी पर सब तो अव्वल बनाया ते अखीर घलिया अखोश रहमतां दे खास रहमतां दे नल पालिया साया तक ना जिदे वजूद दा सी ऐसा देखिया ते ना कोई भालिया ते बेमिसल नू अपने हबीब ताई बा मिसाल बना के विखालिया ओ ते सच्चाई रब ने साम छड्या जिदे विच मुहम्मद नू ढालिया जिदे विच कमली वाले नू ढालिया सी कंबल पोश करीम ने कर्म कीता कंबल पोश करीम ने कर्म कीता सोना रखन गरीबां दी लाजा पावे शाह पावे खुदा होवे कासा ले आका वल भजया भुखा गया जो कमली वाले दे दर उत्ते लेके फैज मदनी बोलो रज आया सदियां बाद भी नासिर पिया इंज लगदा है ओ जिवें सोना ज़माने ते अच्छा इंज लगदा है ओ जिवें सोना ज़माने ते अज आया पर तारे गए उड़ीक दे पो पुट्टी तारे गए उड़ीक दे पो पुट्टी चिड़ियां बोलियां तुरे यतीम आया काबा मैं क्या चेकिया पुत टुटे मक्के विच जद नबी करीम आया ते रहमत नाल भरपूर सी दिल सीना नूरी मुखड़ा ते तबा हलीम आया होया वजद मंजूर फरिश्तियां नू वेखण पोतरे नू इब्राहीम होया वजद मंजूर फरिश्तियां नू वेखण पोतरे नू इब्राहीम आया तारे हसदे हसदे टुर चले ते कंडे सूरज दे चातियां पान लग पे आके हूरा गुलमान बहिश्त विचों अब्दुल मुतलब दा घर सजान लग पे ते कीता रब फरमान फरिश्तियां नू कीता रब फरमान फरिश्तियां नू झंडे काबा शरीफ ते लान लग पे ओ सर विच पा के मिट्टी शैतान रोया सुन्नी ईद बिल्कुल मिट्टी शैतान रोया सर विच पा के मिट्टी शैतान रोया सुन्नी ईद मिलाद मनान लग पे महफिल पाक विच बैठण वालियां ते महफिल पाक विच बैठण वालियां ते अल्लाह पाक ने कर्म कमाए होए ने अपना कोई कमाल नहीं रब दी सौ साइयां आप ही रंग चढ़ाए ते जितने आए ने आपकी बज़्म अंदर
कमली वाले दे सारे बुलाए हुए ने प्यारा ज लगदा है अज फैज इत्थे ओ कमली वाले तशरीफ मैं क्यों ना आखा नेमतें मिल गई अंबिया मिल गई अंबिया आ गए मस्कीनों के सारे बहुत संवर गए सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अल्लाह ताला आपका साया दराज फरमाए। रसूल अकरम शफी मौज़म जाने जाना करीम आपका सलातो व सलाम के नाथ अल्लाह पाक बुजुर्गों की आवाज़ में सेहत में तंदुरुस्ती अता फरमाए। सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद। हमदो सलात के बाद इज़्ज़तों की मसनद पर जलवा फिराज आली मर्तबत ज़ी वक़ार मुहतरम मुहतशम उलमाए किराम और वाजिबुल एहतराम ज़वील एहतशाम बरादरान इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व तौफीक के बारी ताला मुझे और आपको हुजूर इस्लाम के ज़िक्र जमील की सआदत हासिल हो रही है और आप जानते हैं कि आज की इस बाबरकत नशिस्त में अज़मतों का एक हवाला ये भी शामिल है कि हमारे मोहतरम बरादर मोहम्मद साहिब मुस्तफ़ाई साहिब के नूर नज़र बेटे ने माशाअल्लाह हिफ्ज़ कुरान मजीद की सुभान अल्लाह तो उनकी दस्तारबंदी का खूबसूरत जो है वो मंजर भी आप इंशाअल्लाह चंद खुलासा करवाएंगे और मैं चंद लम्हों के लिए ही हुजूर इस्लाम की सीरत तय्यबा के हवाले से कुछ बातें आपके सामने बयान करके अपनी बात को मुकम्मल कर और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला मुझे और आपको काबिल अमल बातों पर तौफीक अमल नसीब आमीन। आप जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनकी विलादत हुई तो 7 दिन तक अपनी वालिदा हज़रत आमिना सलामुल्लाह अलैहा का दूध दिया। 8वें दिन ये एजाज़ दुश्मन इस्लाम अबू लहब की कनीज़ सबैबा को हासिल हुआ। उसने हुज़ूर अलैहिस्सलाम को दूध भी पिलाया और देखभाल भी की। ये चंद दिन का दूध था, ये चंद दिन की ही देखभाल थी, लेकिन मेरे आका ने सबैबा के इस एहसान को भी पूरी ज़िंदगी याद रखा। अल्लाह मक्के में थे तो मेरी माँ करके पुकारा करते। मदनी दौर आया तो यहाँ मदीने से उनके लिए कपड़े भी भिजवाया करते और रकम का भी बंदोबस्त किया करते। ये है शरीयत, ये है सीरत जो मेरे हुजूर लेकर आए। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाते सहाबा बैठे थे। दूर से एक बूढ़ी खातून को अपनी तरफ आते देखा। आका करीम अलैहिस्सलाम की नज़र पड़ी तो मेरे हुजूर उठ खड़े हुए, मेरी माँ पुकारते हुए और दौड़ लगाते हुए उनके करीब पहुँचे। फिर कंधों से वो चादर उतार कर नीचे ज़मीन पर बिछा दी, जिसे मैं और आप कायनात का कीमती असासा समझते हैं। अपनी वालिदा को उस चादर के ऊपर बिठाया, कान लगाकर घंटों उनकी बातें सुनी और जब वो बूढ़ी खातून खुद उठकर वापस जाने लगी तो किसी ने रावी से पूछ लिया, ये आने वाली खुशकिस्मत खातून कौन थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने कंधों की चादर उनके कदमों के नीचे बिछा दी? तो बताने वाले ने बताया कि तुम्हें नहीं पता, यही तो हुजूर अलैहिस्सलाम की रज़ाई वालिदा हज़रत हलीमा सादिया सगी माँ तो सगी माँ होती है। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने तो
दूध पिलाने वाली माँ को भी इतनी इज्जत थी। माँ बाप क्या होते हैं ये ज़माने को मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने आकर बताया। आकर करीम अलैहिस्सलाम एक दिन सहाबा को नमाज पढ़ाने आए। ताहते निगाह सहाबा ने उठकर हुजूर का इस्तकबाल किया। मोहब्बतों भरा ये हुजूम देखा तो छम छम आंखों से आंसू बरसने लगे। एक ठंडी आह भरी और क्या फरमाया, लौ अदरकतु वालिदैया औ अहदहुमा, काश आज मेरे माँ बाप भी जिंदा होते या उनमें से कोई एक ही जिंदा होता, फिर मैं लोगों को नमाज इशा पढ़ा रहा होता, उसमें सूरह फातिहा की तिलावत कर रहा होता, फिर मेरी माँ को मेरे साथ कोई काम याद आ जाता। वो दरवाजे पे आती, चिलमन सरकाती, अपने मीठे और प्यार भरे लहजे में फरमाती, इब्नी मोहम्मद, मेरे बेटे मोहम्मद मेरी बात तो सुनो। कहा लोगों मैं नमाज का मुसल्ला छोड़कर पहले माँ की बात करूँ। ज़माने को अमलन बताया माँ का वजूद कितना मोतबर होता है। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे। एक नौजवान हाजिर खिदमत हुआ, आकर अर्ज करता है कि हुजूर मैं जिहाद पे जाना चाहता हूँ। मेरे आका पूछते हैं अहयुन वालिदाका, क्या आपके माँ बाप जिंदा हैं? काला नाम, जी हुजूर जिंदा हैं। काला फफीही मा फजाहिद, फरमाया जाओ उनकी खिदमत करो, यही तुम्हारा जिहाद। माँ तड़प रही हो, बेटा जिहाद करे या तबलीग, अल्लाह का कुरब नहीं मिलेगा जब तक साथ माँ बाप राजी नहीं होंगे। माँ बाप की खिदमत इतना बड़ा सिला है। अल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनकी इज्जत और मकाम मर्तबा बयान करते हुए यहाँ तक फरमा दिया कि जिसका बाप राजी है हम जमानत देते हैं उसका अर्श का रहमान भी नाराज है, और जिसका बाप नाराज है उसका अर्श का रहमान भी नाराज है। कायनात की कीमती मता जन्नत है, तो खींच करके माँ के कदमों के नीचे बिछा दी। मुझे ये बताइए माँ बाप को ये रुतबा, ये मकाम, ये इज्जत, ये मजदो शर्फ कहाँ से मिला? जवाब एक ही मिलेगा, ये फैज़ है आमीना के लाल, ये फैज़ है मेलाद वाले आका का। बेटियां क्या होती हैं ये ज़माने को मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने आकर बताया। आप जानते हैं आका करीम अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी से कबल अरब का माहौल इतना दर्दनाक था कि जब किसी शख्स को ये खबर दी जाती कि उसके यहाँ बेटी ने जन्म लिया है तो शर्म से उसका मुंह काला हो जाता। इज्जत और आबरू बचाने का एक ही रास्ता होता कि जालिम बाप माँ की ममता भरी गोद से फूल जैसी बेटी छीनता, गड़ा खोद के धक्का देकर ऊपर मट्टी डालता। अगर कोई बाप इतना जालिम, इतना सफाक था तो वो इस काबिल था कि मुआशरे में सर उठाकर जी सकता है, और अगर किसी के हाथों में इतनी सकत नहीं तो अपनी जिंदा बेटी का गला दबा सके तो इस काबिल नहीं था कि मुआशरे में सर उठाकर जी सके। ये अरब मुआशरा है जिसको कुरान मजीद फुरकान हमीद ने भी बयान किया है। वो अमलन बेटियों को ज़बह किया करते और बहनों को जिंदा दरगोर कर दिया करते। जिस दौर में बेटी ज़बह की जा रही थी, जब बहन जिंदा दरगोर कर दी जाती, मेरे हुजूर उस दौर में कलीमा हक बुलंद किया, बेटियों को ज़बह करने वालों सुन लो, फातिमा तो बिदअत मिन्नी, मेरी फातिमा तो मेरे जिगर का सुभान अल्लाह। ये कलिमा मोहब्बत भी है, ये कलिमा जिहाद भी है। देखिए आज मैं या आप अपनी बेटी या बहन के लिए कोई प्यार भरी बात कहें तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आज इस मुआशरे में बेटी की इज्जत है, आज इस मुआशरे में बहन का विकार है। यूं ही तो नहीं बूढ़ा बाप अपनी झुकी हुई कमर पे बोरियां लाख लाख की मजदूरी कर रहा है कि मैंने अपनी बेटी को इज्जत के साथ रुखसत कर। जवान साल भाई फैक्ट्री में ओवर टाइम लगा रहे हैं कि हमने बहनों को इज्जत के साथ बयाना है। यार ये बाप तो ज़बह करता था, ये भाई तो जिंदा दरगोर कर देता था। मुझे बताओ इनके सीने में इतना कूट कूट कर प्यार किसने भर दिया? जवाब एक ही मिलेगा, ये फैज़ है आमीना के लाल, ये फैज़ है मिलाद वाले आका का, जिन्होंने कई बेटियों को इज्जत और ज़बह होती हुई बहनों को ज़िंदगी की बहारें अता फरमा दी। आका करीम अलैहिस्सलाम एक दिन घर तशरीफ़ लाए तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अर्ज़ करती हैं
کہ حضور آج بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ حضور میں عائشہ آج کیا ہوا؟ عرض کی حضور ایک حبشیہ نیاد عورت آئی اور اس نے دروازے پر آ کر صدا لگائی۔ میں نے گھر میں تلاش کیا کہ کوئی چیز مل جائے تاکہ میں سائل کو صدقہ کروں۔ تلاشی بسیار کے بعد مجھے صرف ایک کھجور ملی اور میں اس کو وہی صدقہ کر دیا۔ حضور اس نے اس کھجور کے بھی 2 ٹکڑے کیے، ایک دائیں جانب والے بیٹے کو کھلا دیا اور ایک بائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا۔ حضور جی ماں خود بھی بھوکی تھی، اس کا اپنا پیٹ بھی کمر سے لگا ہوا تھا، لیکن اس نے خود کچھ نہیں کھایا اور سب کچھ اپنی بیٹیوں کو ہی کھلا دیا۔ یہ کہتے کہتے ام المومنین آپ دیدہ ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو حضور میں سنو عائشہ، اگر کل قیامت کے دن ان بچیوں کی ماں کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا تو یہی بیٹیاں درمیان میں آڑ بن کے کھڑی ہو جائیں گی کہ مالک ہم تو اپنی ماں کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی، اللہ ان بچیوں کی سفارش قبول کر کے ان کی ماں کو جنت عطا کرے۔ بیٹیاں باعث شرم و نقصان سمجھی جاتی تھی، وہاں بیٹیاں ہی دخول جنت کا سبب قرار پائیں۔ خود فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں عطا کی، پھر اس نے ان کی پرورش کی، ان کی تربیت کی، یہاں تک کہ ان کا نکاح کر دیا اور پھر پیچھے سے بھی اس نے خیر خبر رکھی، تو میرے حضور فرماتے تنا خوش قسمت شخص ہے، کل قیامت کے دن میرے اتنے قریب ہوگا جتنی یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب۔ یہ اعزاز، یہ تقریب کس کو ملے گی؟ جس نے بیٹیوں سے وفا کی ہوگی۔ بہنیں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آپ جانتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کی نہ کوئی سگی بہن تھی اور نہ کوئی سگا بھائی۔ میرے حضور در یتیم ہیں، لیکن جب رضاعت کا شرف عطا کرتے ہوئے میرے حضور حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کے یہاں تشریف لے گئے تو آپ جانتے ہیں کہ ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شیمہ یا شیمہ بتایا جاتا ہے۔ وہ رشتے میں حضور علیہ السلام کی رضائی بہن لگتی ہے۔ قبیلہ بنو سعد کے رواج کے مطابق شام کو جب مائیں کھانا پکانے لگتی تو بہنیں اپنے بھائی گود میں اٹھا کر باہر کھلے میدان میں لے آتی۔ ہر بہن کی گود میں اس کا بھائی ہوتا اور وہ اپنے بھائی کے حسن کے قصیدے پڑھ رہی ہوتی۔ اگر کسی کے بھائی کا رنگ کالا ہوتا تو وہ کہتی رنگ کالا ہے تو کیا ہوا، میرے بھائی کے نقوش دیکھو کتنے خوبصورت، اس کی اٹھی ہوئی ناک، اس کی جھیل جیسی خوبصورت آنکھیں کو دیکھو کتنی پیاری ہے۔ تو وہ نقوش کو معیار حسن قرار دیتی۔ اور اگر کسی کے بھائی کا رنگ گورا چٹا ہوتا تو وہ کہتی رنگ نہیں تو کچھ نہیں، حسن تو ہوتے ہی سارا رنگت میں ہے، میرے بھائی کا رنگ دیکھو کتنا گورا چٹا ہے۔ تو یہ بحث مباحثہ چل رہا ہوتا اور کوئی بہن بھی ہاتھ ماننے کو تیار نہ ہوتی۔ اتنے میں ایک سم سے حضرت شیمہ اپنا ویر محمد اٹھا کے کہتی ذرا میرے ویر کا مقابلہ بھی تو کرو نا۔ وہ کہتی نہیں شیمہ تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا، تیرا تو ساروں کا ہی سردار ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ تو میں آتا حضرت شیمہ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا اور وہ حضور علیہ السلام کو سینے سے چمٹا دیتی اور دعا دیتی ربنا اب قیلنا محمدہ، انشاءاللہ میرے ویر محمد کو نظر لگے۔ آج میں دیکھ رہی ہوں بچوں کا سردار ہے، کل اپنی آنکھوں سے دیکھوں جوانوں کا بھی سردار بنا۔ زندگی کے لیل و نہار گزرتے گئے، حضرت شیمہ کی شادی ہو گئی۔ مدنی دور کی کہانی ہے اور اتفاق یہ ہوا کہ جس قبیلے میں حضرت شیمہ کی شادی ہوئی تھی حضور علیہ السلام کے صحابہ کی لڑائی اور جنگ اسی قبیلے کے ساتھ، ان کے کچھ بندے قتل کر دیے اور کچھ کو قیدی بنا کر صحابہ اپنے ساتھ لے آئے۔ عرب کے رواج کے مطابق قیدیوں کو چھڑانے کے لیے قوم کے سردار فدیہ اور فنڈ اکٹھا کرنے نکلے۔ ہر دروازے پر دستک دیتے اور فنڈ مانگتے۔ چلتے چلتے حضرت شیمہ کے دروازے پر بھی پہنچ گئے۔ دستک دی تو پوچھا کون؟ کہا قبیلے کے سردار ہیں، فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں، تم بھی اپنا حصہ ڈالو۔ پوچھا یہ فنڈ کس لیے اکٹھا ہو رہا ہے، یہ رقم کیوں جمع کی جا رہی ہے؟ تو کہا کہ مدینے میں ایک شخص ہے، ادعائے نبوت رکھتا ہے، اس نے ہمارے لوگ پکڑ لیے ہیں اور ہم نے اپنے قیدی چھڑانے۔ تو پوچھا کہ ان کا نام کیا ہے؟ کسی کی زبان سے بے ساختہ نکلا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک عرصے کے بعد حضور علیہ السلام کا نام سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا انہوں نے تمہارے بندے پکڑے ہیں؟ کہا ہاں انہوں نے ہمارے لوگ پکڑے ہیں۔ کہا پھر فنڈ اکٹھا کرنا چھوڑو، صرف مجھے ساتھ لے چلو۔ کہا تم کیا کرو گی؟ کہا تمہاری قیدی چھڑا کے لاؤں۔ کہا تم ان کو جانتی ہو؟
کہا ہاں ہاں تمہیں نہیں پتا، وہ میرے بچپن کے ویر اور بھائی لگتے ہیں، میں تمہارے قیدی چھڑا کے دکھاؤں۔ حضرت شیمہ قبیلے کے سرداروں کو ساتھ لیا اور حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری کی طرف سفر شروع کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ادب کی آیات نازل ہو چکی۔ خبردار میرے رسول کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کرنا، ورنہ زندگی کی ساری کمائی غارت کر کے رکھنا۔ صحابہ ننگی تلواروں سے در حبیب پہ پہرا دے رہے تھے۔ حضرت شیمہ اس خیال سے کہ میں تو اپنے بھائی کو ملنے جا رہی ہوں، جب آگے بڑھنا چاہا تو پہرے داروں نے تلواریں سونپ دی۔ رک جا دیہاتی عورت، جانتی نہیں آگے کوچائے حبیب ہے، آگے تو بغیر اجازت کے جبریل نہیں جا سکتے، تو کون؟ روایت میں آتا ہے جب راستہ روک دیا گیا، تلواریں سونپ دی گئیں، تو حضرت شیمہ نے یوں ہاتھ سے تلوار کو جھٹک کے کہا خلو سبیلی وعلموا انا اخت نبی، کہا میری راہیں چھوڑ دو، جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی ہی باجی اور بہن لگتی ہوں۔ یہ آواز کانوں میں پڑی، صحابہ کی آنکھوں پر پلکوں کی چلمنے آ گئی، نگاہیں نیچی کر دی، تلواریں پیچھے ہٹا دی۔ حضرت شیمہ پورے پروٹوکول سے حضور علیہ السلام کی خیمہ نوری کی طرف بڑھی۔ میرے حضور جب دور سے بہن کو آتے دیکھا، حضور اٹھ کر استقبال کیا، مرحبا خوش آمدید پیش کرتے ہوئے فرمایا میری بہن آج کدھر کو آنا ہوا؟ عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑ لیے ہیں، میں ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں۔ سنو بھائیو، اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا، حضور میں میری بہن، تو نے آنے کی زحمت کیوں گوارا کی؟ تو گھر بیٹھے بھی پیغام بھیج دیتی، میں محمد تیرے کہنے پہ ہی ساروں کو چھوڑ رہا ہوں۔ محمد بہن کا رشتہ میرے محبوب علیہ السلام کی دہلیز سے ملا ہے۔ وہ جو چاہوں گا وقت سمٹ رہا ہے، جس طور پہ بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جب بہن زندہ درگور کر دی جاتی، جب ماں جیسا رشتہ بھی منڈیوں اور بازاروں میں بک جاتا تھا، مجھے بتائیے اس دور میں بیوی کی کیا حیثیت ہو؟ جبکہ آج کے اس تہذیب یافتہ دور میں بھی کچھ لوگ بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے، یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو حسن سلوک کی داستان رقم کی ہے، زمانہ ان کی مثال نہیں لا سکتا۔ کسی کو میرے حضور حمیرہ کہہ کے پکارتے ہیں، تو کسی کے لیے بکری کا بچہ ذبح کرتے ہیں اور گوشت کے مختلف ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے ہاں بیچتے ہیں۔ حضور کثرت کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کیا کرتے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا جو ان سے رشتہ تھا ایک دن زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ حضور اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کر دی اور آپ ابھی تک اس بوڑھی عورت کو نہیں بھولے۔ فرماتی میرے حضور کے چہرے پر جلال آ گیا اور حضور میں اے عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو، جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا ایک خدیجہ تھی جس نے میرا اقرار کیا تھا۔ ہاں میں نے کیسے بلا سکتا ہوں جب زمانہ میری مخالفت کر رہا تھا، خدیجہ اس وقت بھی میرے سے محبت کی دعوے دار تھی۔ فرماتی پھر میں نے ہمیشہ محبتوں کا ہی اظہار کیا اور یہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ جب ان کا وقت آخر قریب آیا، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور کہا بیٹا جاؤ جا کر حضور علیہ السلام سے چادر رحمت مانگ لاؤ۔ سیدہ حاضر خدمت ہوئی اور آ کر عرض کی کہ میری والدہ چادر مانگ رہی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ میں بیٹا اپنی والدہ سے پوچھو یہ چادر کیا کرنی ہے۔ یہ کہتے کہتے میرے حضور بھی ساتھ تشریف لے آئے اور حضور میں خدیجہ آپ نے چادر کیا کرنی ہے؟ عرض کی حضور مجھے جو بخار ہے لگتا یوں ہے کہ جان لیوا ثابت ہوگا، میری آرزو یہ ہے کہ مجھے کفن ملے تو آپ کی چادر رحمت ملے۔ یہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا کتنا بڑا حوالہ ہے کہ بیوی آرزو کر رہی ہے اگر مجھے شوہر کی چادر میں کفن مل جائے تو یہ رب کے حضور میری بخشش کی ضمانت ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا خدیجہ آپ نے تو صرف چادر مانگی ہے، لو ارتی جلدی لآتے تو کی، اگر آپ مجھ محمد کی جلد بھی مانگ لیتی میں وہ بھی اتار کے پیش کرتا۔ زمانے کو رشتوں کا تقدس میرے محبوب علیہ السلام کی دہلیز نور سے ملا ہے۔ صاحبو یہ وہ محبتوں کا دین ہے، یہ وہ الفتوں کا پیغام ہے، یہ وہ جوڑنے والی بنیادی تعلیمات ہیں جو لے کر میرے حضور اس کائنات میں جلوہ فراز ہوئے۔ ہم نے حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں
कुमकुमे रोशन किए, हमने चरागा भी किया, हमने राहों में फूल कलियां पत्तियां भी बिछाई, हम मिठाइयाँ भी बांट रहे हैं और हम देगे भी पकाकर तकसीम कर रहे हैं। ये सब काम बाइस बरकत हैं, मैं इनकी नफ़ी नहीं करता। कोई नादान होगा जो इस उन्वान पर उलझ पड़े या कोई फतवा उम्मत पर लगा दे। मैं तो सादा सी एक बात कहता हूँ कि यार अगर हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद की खुशी भी नहीं मनानी तो फिर कायनात में खुशी बचती कौन सी? खुशी होती क्या है, खुशी कहते किसे हैं? इस कायनात की सबसे बड़ी खुशी ये है कि अल्लाह ने हम जैसों को सोने मोहम्मद अता कर दिया। ये कायनात की सबसे बड़ी खुशी है। और अगर किसी को ये भी महसूस नहीं हो रही तो उससे झगड़ा बनता नहीं, आप उसके लिए दुआ कर दीजिए। तो ये कुमकुमे, ये रोशनियाँ, ये चराग, ये फूल, ये कलियाँ, ये मिठाइयाँ, ये महकते आंगन, ये सब बाइस बरकत है। लेकिन याद रखिएगा ये सब कुछ बाइस बरकत होने के बावजूद भी ये आगाज़ सफ़र है, ये मंजिल नहीं है। मंजिल मेरे हुजूर की ज़ात है, मंजिल मेरे महबूब का पैगाम है, मंजिल उनकी सीरत है, मंजिल उनका उसवाए नूर है। मैं अपनी सारी 20-25 मिनट बात को 2 जुमलों में कहूँ कि मिलाद वालों की मंजिल क्या है, तो मेरे शेख तरीक़त अपने मीठे और प्यार भरे लहजे में फरमाया करते हैं कि बेटा ये ना हो कि लोग तुमसे पूछें कि तुम कौन होते हो और तुम पासपोर्ट से मज़हब वाला खाना निकाल के दिखाओ, ये देखिए इस्लाम लिखा है हम मुसलमान होते हैं। कहा नहीं बेटा, ना किसी को पूछना पड़े ना किसी को बताना पड़े, तुम दूर से आ रहे हो, तुम्हारी वज़ा कता, शक्लो सूरत, चाल ढाल, अंदाज़े मुआशरत, तर्ज़ ज़िंदगी इतना खूबसूरत हो कि तुम दूर से आ रहे हो और लोग मुस्कुरा के कहें वो देखिए मिलाद वाले आका का उम्मती आ रहा। ये मिलाद की मंजिल। देखो हमें हर बार नारा लगा के क्यों बताना पड़ा हुजूर के आशिक है, हमें साल के बाद झंडियाँ लगा के क्यों बताना पड़ा ये आशिकों का घर है। मज़ा तो ये है नौजवान गली से गुजर रहा हो, उसकी झुकी हुई आंखें बता रही हो मोहम्मद अरबी का गुलाम चाहता। सवाल तो ये कि हमारे साथ तिजारत करे तो वो मुतमिन हो जाए कि मेरी बेटी कभी बेआबरू नहीं हो, वो मुतमिन हो जाए मेरे साथ कभी धोखा नहीं हो। लेकिन पूछेगा ना जनाब इतना आंखें बंद करके तिजारत करते वक्त एतमाद कैसे? यार मज़ा ये है कोई मुस्कुरा के कहे मियाँ मैंने तिजारत किसी पराये से नहीं की, मैंने हुजूर के गुलामों के साथ कारोबार किया और हुजूर के गुलाम कभी धोखा नहीं देते हैं। ये असल हमारा मकसूद है कि हम सर से लेकर पाँव तक, सुबह से लेकर शाम तक खुद को सीरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सांचाए नूर में डाल लें और हम अपने आप को सच का खूकर बना दें, हम अमानतदारी दयानतदारी के साथ जिंदगी गुजारें। देखो हुजूर अलैहिस्सलाम का पहला लक़ब जो शहर मक्का ने दिया हुजूर को वो क्या था? as-सादिक अल-अमीन। सच्चे भी ये हैं, अमीन भी हैं, अमानतदार भी हैं। अल्लाह अकबर। जिस उम्मत के पैगंबर का पहला लक़ब सच्चाई का हो, जिस उम्मत के पैगंबर का पहला लक़ब अमानतदारी का हो, वो उम्मत अभी तक ये सोच रही हो कि सच बोलने से माल नहीं बिकता। वो कुर्सी पे बैठा दफ्तर में अफसर भी कह रहा हो कि जनाब बातें तो ठीक है लेकिन निज़ाम नहीं चलता अगर सच बोले। तो इसका मतलब हम तो अभी तक ये फैसला ही नहीं कर पाए। सच मेरे और तेरे पैगंबर का था, सच मेरे और तेरे रसूल ने पैगाम दिया था। हम अभी तक सोच रहे हैं कि सच से बिकता भी है कि नहीं, जबकि काफिरों ने वो सच उठाया, अल्लाह अकबर, और पूरी दुनिया में बेच कर दिखा दिया, पूरी दुनिया में तिजारत करके उन्होंने दिखाई। सच हमारा शियार था, सच हमारा पैगाम था, लेकिन हम अभी तक सोच रहे हैं कि झूठ के बगैर बिकता नहीं, सच के साथ बिकता है। हम अभी तक फैसला नहीं कर पाए। तो मुझे और आपको सोचने की ज़रूरत है कि हम झूठ बोलें, धोखा दें, फ्रॉड करें, खयानत करें, 2 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर माल भी 1 नंबर कह के बेच दें और हम मुतमईन भी हों कि हमारा सीज़न अच्छा लग गया और फिर हम जो है वो जाते हुए मिठाई का डब्बा मस्जिद में पकड़ा दें और हम 11वीं की देग भी बांट लें और हम यतीम बच्चियों का जहेज़ भी दे लें। तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने झंडा यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया, फिर फ़र्क नहीं पड़ता मैंने लाइटिंग घर को की हुई है या मैंने अपने आप को लपेटी हुई है, फिर फ़र्क नहीं पड़ता। फिर मुझे तो अपने अंदर उतर के सोचना चाहिए कि अगर मैं हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का दिया हुआ सच का पहला सबक भी अभी तक अपनी ज़िंदगी में नहीं उतार सके। ये तो इस्लाम की इब्तिदा है, इस्लाम तो शुरू ही सच्चाई से हो रहा है। कायनाती आलम की सबसे बड़ी हकीकत सच्चाई तो अल्लाह के वजूद का इकरार है और हमारा दीन तो शुरू ही सच्चाई से हो रहा है। और अगर हम अभी तक ये फैसला ही नहीं कर पाए हैं
کہ کاروبار سچ کے ساتھ کرنا ہے یا جھوٹ کے ساتھ کرنا ہے، اور ابھی ہم ڈگمگا رہے ہیں اور اب فیصلہ نہیں کر پا رہے، اس کا مطلب ہم منزل سے بہت دور ہیں۔ اور اگر ہم سچ کے خوگر ہو جاتے ہیں، اگر ہم امانت داری کے ساتھ، پوری دیانت داری کے ساتھ نوکری کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، اللہ اکبر، اگر ہم اس محمدی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، پھر میرے شیخ طریقت پڑھا کرتے ہیں، یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری۔ پوری یاری کیا ہے؟ کہ تم سچ کے ساتھ کھڑے ہو۔ پوری یاری کیا ہے؟ کہ تم دیانتداری سے نوکری کرتے ہو۔ پوری یاری کیا ہے؟ تم محکمے کی ایک ایک شے کی حفاظت کرتے ہو، تم خیانت نہیں کرتے، تم جھوٹ نہیں بولتے، تم دھوکہ نہیں دیتے۔ یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لاکھ نالوں ایک بار۔ پھر تم لاکھ بار نہیں پڑھ سکے، کوئی بات نہیں، پھر تیرا درود ایک بار پڑھا ہوا قبولیت کی سند پا جائے گا، چونکہ تیری روح بھی عشق محمد میں رنگی ہوئی ہے، اور تیرا وجود بھی سر سے لے کر پاؤں تک سیرت کا پیغام دے رہا ہے۔ اصل مقصود یہ ہے، محافل کا مقصود بھی یہی تھا۔ ہمارے یہاں معذرت کے ساتھ محافل تو بہت ہوتی، مجھے کسی نے بازو پکڑ کر کہا اتنی محفل میں جاتے ہو، فرق کیا پڑتا ہے؟ تو میں نے کہا بات تو آپ کی بھی ٹھیک ہے، اگر ہم عمل کا جذبہ نہیں لیتے تو فرق واقعی کوئی نہیں پڑتا، ورنہ جتنی محفلیں شہر لاہور میں ہوتی ہیں، میرے شیخ تو ایک دن فرمانے لگے کہ بیٹا بندہ تقریر دھیان سے سن لینا تو زندگی میں ایک تقریر بھی کافی ہوتی ہے، ایک تقریر بھی کافی۔ لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم لوگ ابھی تک عمل کا جذبہ پیدا نہیں کر پاتے۔ ہمارا بڑا ایشو یہ ہے، ہم سمجھتے ہیں ہم نے دعوت دی، فلیکسیں لگائی، خطبہ آئے، تقاریر ہوئی، نعت خانوں نے حد کر دی، سما باندھ دیا، لنگر پورا ہو گیا، حاضری بڑی تھی، حد ہوگی، کمال ہو گیا، لطف ہو گیا، تو جناب پروگرام بڑا کامیاب ہوا اور ہماری ذمہ داری ختم ہوگی، اور ہم نے کہا کہ کام ختم ہو گیا، اب ہم دوبارہ دکان پہ جا کے سو بیٹھے۔ ایک لحاظ سے دیکھیں تو واقعی ہمارا کام ختم ہو گیا کہ اتنے دنوں سے جو ہم نے وہ ایک ذمہ داری کندھوں پہ رکھی تھی، ہم نے احسن طریقے سے نبھائی، دوگ بھی جمع ہوئے، دانت خاں حضرات بھی آئے، ذکر کی محفل بھی سجی۔ ایک لحاظ سے دیکھیں تو واقعی کام ختم ہو گیا، لیکن حقیقت میں دیکھیں تو میں تو کہا کرتا ہوں اصل کام شروع ہی جلسہ ختم ہونے کے بعد ہوگا، کہ جو ہم نے سنا تھا اب اس کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہوگا۔ جو سن کے ہم جھوم رہے تھے، جو ذکر رسول سن کے ہمیں وجد آ رہے تھے، جو سن کے ہم نعرے پہ نعرہ لگا رہے تھے، اصل نعرہ تو یہ ہم دکان پہ بیٹھ کے وہ عمل کریں، اور اگر ہم عمل نہیں کرتے تو پھر وہ نعرہ بھی کھوکھلا تھا، اور وہ ایک رات کا سما بھی آرٹیفیشل تھا، جو ہم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے، سوشل میڈیا کے سٹیٹس کے لیے یا ویڈیو بنوانے کے لیے رکھا ہوا تھا، اور تاکہ لوگ ہمیں بہت بڑا عاشق رسول کہیں تو لوگ کہہ لیں گے، لوگ تو مان بھی لیں گے، لیکن فرق نہیں پڑتا اگر ہم عملاً سیرت کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں۔ آپ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، میرے میزبان عالی مرتبت نے جن محبتوں کے ساتھ اتنے لوگوں کو جمع کیا اور آپ تک پیغام پہنچا رہے ہیں، تو مقصود یہ ہے صاحبوں، آئیں میں اور آپ سر سے لے کر پاؤں تک، صبح سے لے کر شام تک، میں کہتا ہوں اپنے آپ کو محمدی رنگ میں رنگ لیجئے۔ یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لاکھ نالوں ایک باری۔ آئیے سر سے لے کر پاؤں تک، صبح سے لے کر شام تک، خود کو سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سانچہ نور میں ڈھال لینے کی کوشش کیجیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہو، اللہ مجھے آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا آخر میں میرے حضور علیہ السلام کے گھر کے باہر آ گئے۔ یہاں ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، یار جو ابو جہل سے اتنا مخلص ہے، جو ابو لہب سے اتنا مخلص ہے کہ اس کے کہنے پہ تلوار لے کے حضور علیہ السلام کے گھر کے باہر آ گیا، تو یار وہ اپنی امانت ابو جہل کے گھر کیوں نہیں رکھواتا؟ وہ اپنی امانت ابو لہب کے گھر کیوں نہیں رکھواتا؟ اس لیے کہ صاحب اس کو بھی پتا تھا ابو جہل تو دھوکہ دے گا، سونے محمد نے کبھی دھوکہ نہیں دیا۔ یہ ہے حضور کی سیرت۔ تعلیمات کیا تھی کہ تمہارا اگر کسی کافر کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے اور تمہارے پاس کسی کافر کی بھی امانت پڑی ہے، تم نے اس کو واپس کرنا ہے۔ حکم تو یہ تھا کافر کے ساتھ بھی تم نے امانت لٹانی ہے، لیکن ہم نے کافر کو کیا لٹانا تھا؟ ہماری گراوٹ کی حالت تو یہ ہے کہ ہم بہنوں اور بیٹیوں کا وہ حق جو اللہ نے قرآن میں مجھے اور آپ کو بتایا کہ تیری جائیداد میں اتنا تیری بہنوں کا حق ہے، اتنا تیری بیٹیوں کا حق ہے،
ہم اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا حق جو لا ریب کتاب کے اندر لکھا ہے ہم وہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر فرق نہیں پڑتا میں نے جھنڈا یہاں لگایا یہاں لگایا چھت کے اوپر لگایا ہوں، مجھے اپنے اندر اترنا چاہیے۔ ہمارا تو 22 سے اختلاف ہو جائے تو ہم کہتے ہیں اچھا پھر جائیداد پہ تو میرا ہی نام لکھا ہے نا، میں دیکھتا ہوں تو کس طرح میرے سے اپنا حصہ لے کر دکھا، جبکہ بالکل واضح بات ہے کہ اتنا حق تمہارا ہے ہی نہیں، تمہارے پاس میرے پاس امانت ہے نا۔ لیکن کتنے لوگ ہیں جو خوشی خوشی جو ہے وہ بہنوں کو ان کا حق دے دیں۔ میرے پاس ایک صاحب آئے جمعے کے بعد تو کہنے لگے ایکڑوں کے مالک ہیں لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے سکون اور چین نہیں، تو اتنی زمینیں ہیں اتنی زمینیں اتنی بار بار زمینوں کا تذکرہ کریں اور کہیں کہ اتنا کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے۔ تو میں نے کہا یہ جو بار بار زمینوں کے ایکڑ مجھے آپ گنوا رہے ہیں کیا آپ نے اس میں سے بہنوں اور بیٹیوں کو حق دیا؟ تو خاموش ہو گئے۔ تو میں نے کہا پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ سکون کیوں نہیں؟ سکون اس لیے نہیں ہے میاں، بہنوں اور بیٹیوں کا بھی حق تم ہڑپ کر گئے اور تم آپ پوچھتے ہو بڑھاپے میں آ کے کہ سکون کیوں نہیں؟ کوئی بہن بات تو کرے کہ مجھے اپنا حق پورا چاہیے۔ بھائی ایسے گھور کے دیکھتے ہیں جیسے اس نے کوئی قتل کر دیا ہو، اور اگر کسی نے مان لیا تو کہتے ہیں ہے بے وفائی، ہمیں پہلے ہی پتا تھا۔ میاں اس کا حق بنتا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے اس کو حق دیا، تم کون ہوتے اس کا حق روکنے والے؟ حالت یہ ہو کہ ہم بہنوں اور بیٹیوں کا حق دینے کے لیے تیار نہ ہو تو پھر فرق نہیں پڑتا ہم نے جھنڈا جلوس میں اٹھایا ہوا یا گھر میں اٹھایا ہوا۔ میں تو کہتا ہوں اگر میں حق دینے کے لیے تیار نہیں ہوں پھر مجھے تو اپنے آپ کو خود سبق دینا چاہیے کہ میاں تھوڑے عرصے کے لیے جھنڈا اٹھا کے نیچے رکھ دو، تمہیں جھنڈا اٹھانے کا حق نہیں ہے۔ دیکھو چھوٹی سی کمپنی بھی ہے تو وہ اجازت نہیں دیتی دکاندار کو کہ اگر آپ نے بورڈ ہمارے نام کا لگانا ہے تو پھر آپ کو پالیسی ہماری اختیار کرنا پڑے، اور اگر آپ ہمارے قانون ہمارے ضابطے اصول کو نہیں مانتے ہیں تو پھر ہم اجازت نہیں دیتے کہ آپ اپنی دکان پر ہمارا نام استعمال کریں۔ یہ چھوٹی سے چھوٹی کمپنی بھی اتنی خودداری اور اتنا قانون اور ضابطہ رکھتی ہے۔ اللہ اکبر، میرے حضور جو کائنات عالم میں نظام لے کر آئے وہ سب سے بڑا نظام ہے، اور اتنا بڑا نظام کائنات عالم میں حضور لے کر آئے، اور اگر ہم اس نظام کا جھنڈا ہاتھ میں اٹھایا ہے تو پھر مجھے اور آپ کو اپنے کردار پہ بھی غور کرنا ہو، پھر ہمیں اپنی دیانت داری امانت داری سچائی کے اوپر بھی غور کرنا ہو۔ اللہ اکبر، تو امانت داری کے ساتھ پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کسی محکمے میں بھی نوکری کرتے ہیں اپنے محکمے کے ساتھ گھنٹے طے کر لیجیے، بات کو واضح کر لیجیے، یہ میرا کام ہے، اتنی میری ڈیوٹی ہے، اس کے میں اتنے پیسے لوں گا۔ لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کس کو نہیں پتا کہ ظہر کی نماز بڑی تسلی سے 20 منٹ میں پڑھی جاتی، لیکن اگر ہم دفتر کی کرسی سے اٹھ کے پونے گھنٹے کی ظہر پڑھ کے آتے ہیں اور تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد ہم وضو کے لیے اوپر آستینیں کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں عصر پڑھنے جا رہے ہیں، اور ہم مطمئن ہیں کہ ہم بڑے متقی ہیں، 5 وقت با جماعت نماز پڑھتے ہیں، میاں یہ محکمے کا ٹائم تھا، بڑی تسلی سے ظہر 20 منٹ میں پڑھی جاتی ہے، لیکن اگر ہم پونے گھنٹے کی ظہر پڑھتے ہیں اور ہم مطمئن ہیں کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ میرے استاد المکرم اللہ اکبر ہمیں جب پڑھایا کرتے تو ایک دن فرمانے لگے کہ بیٹا صبح 7 بجے سے لے کر 1 بجے تک یہ میرے ادارے کے ساتھ کمٹمنٹ ہے کہ یہ بچوں کا وقت ہے اور اس میں میں پڑھانے کا پابند ہوں، ان 6 گھنٹوں کی تنخواہ میرا مدرسہ مجھے دیتا ہے اور یہ وقت میں نے دیا کہ میں بچوں کو پڑھانے کا پابند ہوں۔ اور فرمایا کرتے تھے ان 6 گھنٹوں میں اگر میں تسبیح لے کے درود شریف بھی پڑھوں گا میرا درود قبول نہیں ہوگا۔ معیار تو یہ تھا میاں، بات تو یہ تھی کہ تم تسبیح لے کے درود بھی پڑھو تمہارا وہ درود قبول نہ ہو، کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے بچوں کا وقت ہے، تمہارے طلباء کا وقت ہے۔ جبکہ ہماری حالت کیا ہے؟ اللہ اکبر، ہماری حالت یہ ہے کہ میرے ایک دوست ہے میڈیسن کی کمپنی میں کام کرتے ہیں، بات سنانے والی نہیں ہے لیکن ذرا دیکھیے حالت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں گیا جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس تو بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں جو ہے وہ حج پہ جا رہا ہوں، تو میں نے مبارکباد دی اور کہا کہ بڑی خوشی کی بات ہے، اللہ آپ کا حج قبول فرمائے۔ تو کہتے ہیں میں نے دھیمے سے لہجے میں کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہمارا تو پھر 2 ماہ کا سیلز کا ٹارگٹ خراب ہو جائے گا، ظاہر بات آپ تو 40 دن کے لیے حج پہ جا رہے ہیں تو سیل تو خراب ہو جائے گی 2 ماہ کی۔ تو کہتے ہیں بڑے اعتماد سے کہنے لگے آپ فکر نہ کریں، میں 8 دن کے اندر آپ کا ٹارگٹ پورا کر کے پھر حج پہ جاؤں گا۔ مطلب کیا؟ جو دوائی 40 دن میں مریضوں کو لگنی ہے میں وہ 8 دن میں لگا کے ٹارگٹ پورا کر کے پھر میں حج پہ چلا جاؤں۔ یہ بنیاد ہے ہماری غلط، ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم 2 الگ خانوں میں زور لگا رہے ہیں، یہ ہمارا دنیا کا خانہ ہے، یہ ہمارا دین کا خانہ ہے۔
ہم ٹکا کے زور لگاتے ہیں دنیا کے اوپر، پھر ہم ٹکا کے جا کے حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، پھر یتیم بچیوں کا جہیز بھی، جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، فراڈ کیا، خیانت کی، ہڈیاں توڑی، غریبوں کا خون نچوڑا، 2 نمبر 10 نمبر 20 نمبر مال ہم نے 1 نمبر کہہ کے بیچا، اور پھر ہم ظاہری بات ہے 6 ماہ ہو گئے کرپشن کرتے ہوئے، دھوکہ دیتے ہوئے، پھر ہم نے کہا کوئی 40 دن کا چلا کاٹ کے آتا ہے، کوئی کہتا ہے عمرہ کر کے آتا ہوں، اور کوئی کہتا ہے کہ میں جہیز یتیم بچیوں کا بانٹتا ہوں، اور کوئی کہتا ہے کہ میں داتا صاحب حاضری دے کے آتا ہوں، پھر فرق نہیں پڑتا صاحب، یہ خون ہے جو تم چوس رہے ہو لوگوں کا، اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ میں یہی کہتا ہوں کہ اصل فرق پڑنا ہے ہمارے کام کے ساتھ، جبکہ معیار کیا بن گیا معاشرے میں۔ ہمارے ایک دوست ہیں چائنا کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، تو کہتے کہ نہ ہم ان کی بولی جانتے ہیں نہ وہ ہماری بولی جانتے ہیں، لیکن عبداللہ بھائی ایک کیپیسٹر بطور سیمپل وہ بیچتے ہیں، ہم اس کو پاس کرتے ہیں، ریٹ طے ہوتا ہے، کہتے ہیں یقین جانیے 10 لاکھ کیپیسٹر بھی منگوائیں ایک پیس بھی اندر سے خراب نہیں نکلتا۔ وہ آج دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہمارے 6 درجن کیلے رکھ کے ریڈی پہ بیٹھا ہوا شخص بھی کہتا ہے سچی گال کری تے جیسا بک دے نہیں ہے، ہمارے 6 درجن کیلے نہیں بک رہے اور دنیا پوری دنیا کے اندر تجارت کر رہی ہے، سچ کے ساتھ کاروبار ہوتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ جب نے حضور علیہ السلام کے ساتھ کاروبار کیا تو آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ میں نے اپنا غلام بھی بھیج دیا، فرماتی جب واپس تشریف لائے تو اتنا نفع ہوا جتنا آج تک نفع نہیں ہوا۔ فرماتے کہ بڑی حیرت ہوئی کہ اتنے عرصے سے ہم کاروبار کر رہے ہیں لیکن اتنا نفع تو کبھی بھی نہیں ہوا۔ تو فرماتی میں نے اپنے غلام سے پوچھا کہ بات تو بتاؤ وجہ کیا ہے، ہم اس سے پہلے بھی کاروبار کرتے ہیں لیکن اتنا نفع تو کبھی نہیں ہوا۔ تو فرماتی کہ وہ غلام کہنے لگا میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے محمد کا دن بھی دیکھا ہے، میں نے ان کی رات بھی دیکھی ہے، میں نے مال خریدتے بھی دیکھا ہے، مال بیچتے بھی دیکھا ہے، لیکن اللہ کی قسم اتنے دن میں میں نے محمد کی زبان پہ جھوٹ نہیں دیکھا۔ یہ اس سچ کی برکت ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے، لیکن آج ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا۔ میں آپ کو بالکل واضح کہتا ہوں جو سکون قلب حاصل نہیں نا، اس کی بڑی وجہ یہ ہم خیانت کر رہے ہیں، ہم اپنے کام میں خیانت کر رہے ہیں۔ میں نے تو کل کسی کالج میں بھی کہا تھا کہ بیٹا اپنے کام کو عبادت بنا لو، الگ سے وقت نکال کر فرض نمازیں پڑھو اور اپنے کام پہ 100% دیانتدار ہو جاؤ، 100% دیانتداری کے ساتھ اپنے کام کو کرو۔ یہ کوئی چھوٹا وظیفہ نہیں ہے، میرے حضور نے ضمانت دی ہے التاجر الصدوق الامین مع الانبیاء یوم القیامہ، فرمایا سچے اور امانت دار تاجر کل نبیوں کے ساتھ کھڑے کیے جائیں۔ یہ دنیا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بعض بیچارے دوست دکانوں میں بیٹھ کے کہتے ہیں جی بس کیا کریں، دنیا داری کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ مومن کی تو دنیا داری دینداری ہوتی ہے، مومن کو تو کہا سچ اور امانت داری کے ساتھ تو کروڑوں کما، کھربوں کما، اربوں کما، 2 خوبیاں لے کے آج، ایک سچ کے ساتھ کمانا ہے، دوسرا امانت داری کے ساتھ کمانا ہے۔ اللہ اکبر، اگر تو یہ 2 خوبیاں لے کر آ گیا، میرے رسول فرماتے ہیں تجھے کل انبیاء کی صف میں کھڑا کیا جائے گا۔ کتنا، مجھے بتاؤ کوئی دنیا دار انبیاء کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے اگر تمہاری تجارت رسول اللہ کے طریقے پہ ہو تو وہ دنیا داری نہیں، وہ عین دینداری ہے۔ ہمیں دینداری کے ساتھ کرنا، جو وعدہ کیا ہے تم نے پورا کرنا ہے۔ تم رسول اللہ کے غلام ہو، تمہاری کمٹمنٹ پوری ہونی چاہیے۔ آج دنیا کاروبار کا پہلا نام ہی کمٹمنٹ ہے۔ آپ چھوٹی دکان پہ کام کرتے ہیں، کروڑوں کا کاروبار کرتے ہیں، اگر آپ کمٹمنٹ پوری کرتے ہیں پورا زمانہ آپ پر اعتماد کرتا ہے۔ یہ آج لوگوں نے تحقیق کر کے، ریسرچ کر کے، بزنس مینجمنٹ والوں نے اصول بنا کہا کمٹمنٹ پوری کرنی ہے ہر صورت میں، جو آپ نے کہہ دیا بس وہ پورا کرنا ہے۔ اس کا نام کاروبار ہے۔ پورا فلسفہ کاروبار کا کمٹمنٹ پہ کھڑا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمٹمنٹ، اللہ اکبر۔ حضور کے صحابی ہیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ شام سے تجارت کر کے واپس آ رہے ہیں، رستے میں کافروں نے پکڑ لیا، پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ کہا کہ میں مدینہ المنورہ جا رہا ہوں۔ کہا ایک صورت میں چھوڑیں گے، کہا وہ کیا؟ کہا کہ وعدہ کرو تم مدینے میں جا کے اسلامی لشکر میں شامل نہیں ہو۔ انہوں نے وعدہ کر لیا، انہوں نے مال واپس کر دیا، سامان واپس کر دیا۔ جیسے مدینہ المنورہ میں پہنچے تو آپ جانتے ہیں 2 گھوڑے، 6 زرے، 8 تلواریں، مختصر ساز و سامان تھا، اور 313 کی مٹھی پر جماعت بدر کے لیے نکل رہی۔
یہ بھی صحابی رسول کے شوق فراوا تھا، جذبہ جہاد تھا. جلدی جلدی گھر پہنچے، سامان رکھا، تیاری کی اور آ کے لشکر میں شامل ہو گئے. آقا کریم علیہ السلام تک خبر پہنچی کہ حذیفہ بن یمان بھی تشریف لے آئے. بڑی خوشی ہونی چاہیے، ایک بندہ اور بڑھ گیا، ایک مجاہد اور اسلام میں داخل ہوا اور آ کے جنگ میں شامل ہو گیا. لیکن آقا کریم علیہ السلام نے فوراً بلایا اور فرمایا حذیفہ وہاں کافروں سے وعدہ کیا تھا نا کہ جا کے لشکر میں شامل نہیں ہوں گا. عرض کی حضور وعدہ تو کیا تھا. فرمایا حذیفہ پھر آپ یہاں کیوں آ گیا، آپ واپس چلے گئے. اللہ اکبر. عرض کی حضور جی وہ تو کافر ہیں. حضور میں ہاں حذیفہ میں محمد کافروں سے کیے ہوئے وعدے بھی پورے کرتا ہوں. یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام. جنگ کے اندر تمہارا کافر سے وعدہ ہوا تمہیں پورا کرنا ہے. ذہن میں سوال تو پیدا ہوتا ہے یار وہ تو کافر ہے، وہ تو اسلام کے خلاف کھڑے ہیں، پھر وعدہ کیا؟ یہ کسی صاحب درد نے جواب بڑا خوبصورت دیا. کہا وہ کافر ہیں، تو تو محمد کا غلام ہے. تو نے کافروں کو دیکھ کے تھوڑا اپنا عمل کیا، تمہیں تو رسول اللہ کو دیکھنا ہے. اللہ اکبر. شخص کا نام ہے عمر بن عبد ود. خندق کی جنگ کے اندر حضور علیہ السلام کے خلاف کافروں کے لشکر کا سردار ہے. مقابلے میں آئے تو یہ بہت بڑا جنگجو تھا اور اس کو بڑا مانتا کہ میرے جیسا لڑنے والا کوئی ہے ہی. اور ادھر سے حیدر کرار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے اور تاک کے تیر ایسے مارا کہ پھڑک کے جا کے خندق کے اندر گیا اور وہیں مر گیا. اب ظاہری بات ہے خندق کے اندر ایک کافر سردار کی لاش پڑی ہوئی. کافر اس کو اٹھانا چاہتے ہیں کہ جنگ کس وقت ختم ہو، پانسا پلٹ جائے، کیا ہوگا، کہیں ہمارے سردار کی لاش خندق میں نہ رہ جائے. اب اٹھانا چاہتے ہیں لیکن ہر بندہ کہتا ہے کہ جب اٹھانے کے لیے جاؤ گے اوپر سے تیر پڑیں گے اور 10 بندے مر جائیں گے. لیکن لاش بھی قیمتی ہے، عام آدمی نہیں ہے، سردار ہے. سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں، جنگ لگی ہوئی ہے، خندق کے اندر لاش نہیں ہے. ایک وہ فکر ہے، ایک یہ فکر ہے. کافروں میں سے ایک شخص کہتا ہے کسی طریقے سے جا کے ان سے بات کر لو، اگر انہوں نے ضمانت دے دی کہ اوپر سے تیر نہیں آئے گا، میں ضمانت دیتا ہوں تیر نہیں آئے گا. جاؤ جا کے ان سے بات کر لو. اگر تم نے جا کے ان سے کمٹ کر لیا اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم لاش اٹھا لو، جا کے کسی طرح سے کوئی آفر دے کر کوئی پیشکش کر کے جا کے ان سے بات کر لو. اللہ اکبر. کافر ہیں، جنگ لگی ہوئی ہے، لیکن رسول اللہ کے کردار پہ ان کو کتنا یقین ہے، بات ہو گئی تو پھر خیانت نہیں ہوگی. اللہ اکبر. جنگ کی حالت میں ان کا سفیر آتا ہے، میرے حضور علیہ السلام سے عرض کرتا ہے کہ ہمارا سردار ہے اور ہم لاش اٹھانا چاہتے ہیں، اگر آپ تھوڑی دیر کی جنگ روک کے لاش اٹھانے کا موقع دے دیں، اس کے عوض میں 10,000 درہم آپ کو پیش کرتے ہیں. کیا کرنا ہے؟ مرے ہوئے کافر کی صرف لاش اٹھانے کا موقع دینا ہے. 10,000 درہم. اپنے بندے بیرون ملک بیچنے نہیں ہیں، مرے ہوئے کافر کی لاش اٹھانے کا صرف موقع دینا ہے. یہاں تو اپنے بندے اٹھوانے کے پیسے لے لیتے ہیں. ذرا غور کرنا کیا دین ہے. کہا لاش اٹھانے کا موقع دے دیں، اس کے عوض 10,000 درہم پیش کرتے ہیں. میرے حضور کا تاریخ ساز جملہ، حضور میں جاؤ جا کے اپنے کافر کی لاش اٹھا لو، میں محمد لاشوں کا سودا نہیں کرتا. کہا میں لاشوں کا سوداگر نہیں ہوں. کوئی بات نہیں، ہم روکتے ہیں، تم جاؤ، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں محمد کی جانب سے کوئی تیر تمہارے اوپر نہیں آئے گا. پورے اعتماد سے وہ جاتے ہیں اور کافر کی لاش اٹھاتے ہیں. ایک تیر بھی اوپر سے نہیں آتا. جنگ میں بھی ضابطہ تمہارا کمٹمنٹ کا پورا ہونا چاہیے. اور حالت امن میں بیٹھ کے ہم شالمی کے تاجر ہوں، کروڑوں اربوں خربوں کے مالک ہوں، اور ہمارا پھر بھی پیٹ نہ رج رہا ہو، اور حالت یہ ہو کہ ہم سوسائٹیوں کا مال بھی کھا جائیں، ہم جو ہے وہ مسجدیں بھی معاف نہ کریں معذرت کے ساتھ، اور ہم جو ہے وہ محکموں کا مال بھی کھا جائیں، اور ہمارے ملک کی نہ سڑکیں بن پائیں، نہ ہمارے ملک کا کچھ بچے، ہم ملک کی ہڈیاں توڑ کے نچوڑ کے کھا جائیں، چھوٹے سے لے کے اوپر تک، اوپر سے لے کے نیچے تک، ہم سب کو دیکھنا پڑے. یہ ملک یوں ہی ویران نہیں ہوا صاحب، اس کے اندر ہر ایک شخص کو دیکھنا پڑے گا. حالت کیا ہماری؟ بات تو ہم کرتے ہیں امریکہ کے ٹکڑے کر دیں گے، پوری دنیا میں انقلاب لے آئیں گے، دین تخت پہ آئے گا تو یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا. حالت ہماری کیا ہے؟ ہم دیکھیں تو ہم کھڑے کہاں ہیں. ہمارے ایک دوست ہے، وہ کہتے ہیں میں سکھوں کے گردوارے میں گیا اور جیسے میں داخل ہوا تو میں نے کہا کہ میں جوتا اٹھایا کہ کسی کونے میں رکھوں،
اور میں اندر سے دیکھ کر ہوں کہ ان کی مذہبی رسومات کیسے ہی ادا کرتے. تو کہتے کہ بس میں جانے لگا, جوتا اٹھایا, اتنے میں ایک سکھ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے میرے ہاتھ سے جوتا پکڑا اور کہنے لگا کہ آپ خیریت سے چلے جائیں, یہ سکھوں کا گردوارہ ہے, مسلمانوں کی مسجد نہیں, آپ کو جوتا یہیں سے ملے گا. اور کہتے جب میں واپس آیا میرا جوتا صاف بھی تھا اور سیدھا کر کے پڑا بھی ہوا. حالت ہماری یہ ہے کہ اگر روڈ کے اوپر کوئی شخص واٹر کولر لگواتا ہے پانی پینے کے لیے, تو جو اوپر گلاس رکھا جاتا ہے وہ زنجیروں سے جکڑ کے رکھنا پڑتا ہے, کہ ہم تو اتنے خائن ہیں کہ ہم وہ گلاس بھی اتار کے لے جاتے ہیں. لیکن 12 ربیع الاول دن روڈ کے اوپر عاشقوں کا اتنا ہجوم تھا کہ چلنا مشکل ہو رہا تھا. ہمارا اپنا مرضی کا عشق ہے نا, ذوق آیا, شوق آیا تو ہم نے روڈ بلاک کر دی اور ہم نے کہا اس جیسا عشق ہے کو نہیں. اور دوسرا پہلو بھی دیکھ, 12 ربیع الاول دن عشق اتنا ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے ہمارا کہ روڈ کے اوپر جلوس کے اندر تل دھرنے کی جگہ نہیں, اور اسی محلے کی مسجد میں 10 نمازی کھڑے ہیں زور کے وقت. سارے عاشق روڈ کے اوپر نعرے مار رہے ہیں, مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے 10 سے 12 بندے ہیں, اور اقامت پڑھنے والا بھی بعض کا نہیں ملتا. کیوں؟ آج جناب یوم ولادت ہے اور قوم عشق رسول منا رہی. کون سا عشق ہے صاحب؟ اپنے اندر اترنے کی ضرورت ہے. رک جائیے, اپنا محاسبہ کیجیے. میں نہیں آپ سے کسی انقلاب کا ہاتھ اٹھواتا, لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں اپنے دل کے ساتھ تسلی کر کے, جس محکمے میں کام کرتے ہو, کوئی مزدوری کرتے ہو, کوئی فیکٹری میں جاتے ہو, دھوکہ نہ دینا, خیانت نہ کرنا, 100% دیانتداری کے ساتھ کام کیجیے. یہی سب سے بڑا انقلاب ہے. اور یہ میں اتنے لوگ آپ بیٹھے ہیں, یہ 200 لوگ لگا لیجیے, اگر یہ 200 لوگ اس بات کی ضمانت دے دیں, ہم 100% سچ کے ساتھ کل کا دن لگا لیجیے, میں پوری زندگی میں کل کا بطور تجربہ ہم دیکھ لیں, 200 لوگ اس بات کی ضمانت دے دیں کہ ہم کل کا دن 100% سچ کے ساتھ گزاریں. جانتے کتنا بڑا انقلاب ہے؟ اگر اوسطن آن ایوریج اگر ایک بندے سے دن میں صرف 10 بندے سلام دیتے ہیں, اور عموماً 10 بندوں سے ملاقات ہو جاتی, مسجد میں گئے, دکان پہ گئے, گھر میں آئے, دفتر میں گئے, 10 بندوں سے تو ملاقات ہو جاتی ہے. میں کہتا ہوں اگر یہ 200 بندے اس بات کی ضمانت دے دیں, ہم کل کا دن 100% سچ کے ساتھ گزاریں گے. آن ایوریج اگر ایک بندے سے 10 بندے ملاقات کرتے ہیں, 2000 بندے 2000 گھروں میں 2000 خاندانوں میں کل شام کو دعوے سے یہ کہہ سکتے ہیں آج ہم نے سچوں کو دیکھا بھی ہے, سچوں سے سلام بھی لیا. یار 200 بندہ سچ بولے, 2000 بندوں کو سچے بندے نظر آ جاتے ہیں. اور اگر ہمیں گھر سے لے کر خاندان تک کوئی بھی سچا نظر نہیں آتا, اس کا مطلب ہم سب ایک جگہ پہ کھڑے ہیں, سچ کے ساتھ, امانت داری کے ساتھ. فرق نہیں پڑتا آپ کام کیا کرتے ہیں, مزدوری کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, ملازمت کرتے ہیں, سرکاری محکمے میں جاتے ہیں. میں نے کسی لڑکا بار بار مجھے کہتا تھا کہ دعا کرے میں سرکاری نوکری لگ جاؤں, تو میں نے ایک دن کہا بیٹا پرائیویٹ کر لو, کوئی بات نہیں, چلو سرکاری نوکریاں آئیں گی تو اللہ کرے وہ بھی لگ جائے, تو آپ کوئی پرائیویٹ محکمے میں جاب کر لیں. تو میں کہ سرکاری میں کیا ہوتا ہے, آپ کیوں بار بار کہتے ہیں بس سرکاری کام ہی کرنا, 3 سال ہو گئے یا 2 سال ہو گئے آپ فارغ ہیں. تو قوم کی حالت ہے, وہ کہتا ہے جی سرکاری محکمے میں کام نہیں کرنا پہنتا. کیا کمال ہے, 2 سال ہم ویلے رہیں گے کہ نوکری ایسی ملے کام نہ کرنا پڑے. ویسے ہم کہتے ہیں MPA ٹھیک نہیں, یہ قوم کی خاصیت ہے. جب 18-20 سال کا نوجوان سرکاری نوکری کے لیے سفارشیں ڈھونڈ رہا ہے اور کیوں کرنا چاہتا ہے, کام نہیں کرنا پڑتا. تو جس قوم کے جوانوں کی یہ حالت ہو, وہ قوم سوائے نعروں کے اور کچھ نہیں کر سکتی. میں منڈی باؤ سائٹ پہ گیا تو مجھے کسی نے کہا, وہ علاقہ پتہ نہیں کون سا تھا آگے, تو مجھے ایسے 15-20 نوجوان بیٹھے تھے, تو مجھے کہنے لگے یہاں قتل و غارت بڑی ہے, جھگڑے بڑے ہیں, لڑائی اور مقدمات بڑے ہیں, تو اپنے موضوع میں, اپنی گفتگو میں یہ والی بات بھی شامل کیجیے گا. تو میں نے کہا کہ اس کی وجہ کیا ہے, تو کوئی معقول وجہ انہوں نے نہ بتائی. تو خیر 10 منٹ گزرے چائے پیتے ہوئے, تو میں نے پوچھنا شروع کیا ان نوجوانوں سے کیا کرتے ہو. تو شاید وہ 20 لڑکے تھے جن میں سے 4 کام کرتے, 16 ویلے تھے. تو میں نے کہا پوچھنے کی ضرورت نہیں, مقدمے اور جھگڑے اور لڑائیاں کیوں ہیں, تم 20 ہو اور 4 بندے کام کرتے ہیں, 16 ویلے ہیں, اور ہر دکان کے اوپر لکھا ہوا ہے کام کرنے والے لڑکے کی ضرورت ہے, اور آدھی قوم سوچ رہے ہیں ہم بیرون ملک جانا ہے, ادھر جا کے کیا کرنا ہے, ادھر بھی کام کرنا ہے. جس تاجر کے پاس بیٹھو ہمارا بھی تعلق ہے دوستوں سے, وہ کہتے ہیں یار کوئی محنت والا مزدوری کرنے والا لڑکا ہوا تو ہمیں بتانا. ہر بندہ سوچ رہا ہے, کاروباری بندہ, کہ مجھے کوئی اچھا دیانت دار, کوئی امانت دار لڑکا مل جائے تو میں اپنا کھاتا اس کو دے دوں, کام اس سے لے لوں.
اور ہر دکان پہ لکھا کام کرنے والے کی ضرورت ہے. ہر چوتھے سے پوچھو کہتے کام نہیں ہے. ہم کام کرنا ہی نہیں چاہتے, ہم ایسی نوکری ڈھونڈتے کام نہ کرنا پڑے, اور ہماری ایسا ہی مزاج بنا. تو جن قوموں کی یہ حالت تو صحیح, انقلاب تو بڑے دور کی بات ہے, اپنے قدموں پہ بھی نہیں کھڑی ہو سکتی. سر سے لے کر پاؤں تک خود کو عزت اور خودداری اور محنت کا خوگر بنا لیجئے. سچ اور دیانتداری کے ساتھ کمانے کا عہد کیجئے, نئے جذبے کے ساتھ. میں کہتا ہوں, کل بھی میں نے کسی درس میں کہا, ایک بار گھر جائیں, بند کمرے میں اپنی بیوی کو بٹھا کر کاغذ پینسل لے کر بیٹھ جاؤ اور اس کو بتاؤ یہ میری تنخواہ ہے, میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں یہ جو میں 40,000 یا میں 30,000 لے کر آؤں گا نا, یہ 100% حلال کا ہے. میں تمہیں یہ ضمانت دیتا ہوں, اسی 30,000 میں ہم نے گزارا کرنا ہے. میں کہتا ہوں آپ ضمانت دے دیں گھر والے کہ ہم 100% حلال کے ساتھ گزارا کریں گے. تم پاک لے کر آؤ اور گھر والی کو کہو اسی میں گزارا کرنا ہے. دیکھنا اللہ تمہاری اولادوں کو روحانیت کا نور عطا کرے گا, تمہاری اولادیں بھی رسول اللہ سے وفا کریں گے. ہمارے ایک دوست ہیں, وہ کہتے ہیں حالات خراب ہو گئے, تو میں نے کسی ہوٹل والوں سے بات کر لی اور گھر والی سے کہا کہ تم کھانا بنا دیا کرنا, اور چلو میں نوکری کرتا ہوں ساتھ میں کچھ ہوٹل میں کھانا بن جائے, ادھر سے بھی کوئی نہ کوئی تنخواہ آ جائے کرے. تو کہتے کہ ہم نے جو ہے وہ 4-6 سال یہ کام بھی کیا. کہتے ایک دن بڑی عجیب بات ہوئی کہ میرے بیٹے نے میرے سے بڑے تلخ لہجے میں بات کی, اور میں رک گیا کہ آج تک میں محبت, ادب, عزت, تکریم دی ہے, اور یہ میرا بیٹا ہے اتنا بے وفا کہ اس لہجے میں میرے سے بات کی. کہتے مجھے 3 دن نیند نہ آئی, اور میں سوچتا رہا میں نے کہاں خیانت کی ہے. بار بار دیکھو میں نے کسی سے رشوت تو نہیں لی, کسی سے محکمے میں خیانت تو نہیں کی, کسی کا نقصان تو نہیں کیا. 3 دن سوچنے کے بعد جب میں تھک گیا اور مجھے کوئی چیز نظر نہ آئی, میں نے اپنی گھر والی کو بٹھایا اور میں نے کہا کہ میں جو کام کرتا ہوں میں نے آج تک حرام کا نہیں کمایا, میں نے حلال ہی کمایا, اور میرے بچے ادب والے, دیندار, مخلص ہیں میرے ساتھ. لیکن یہ 3 دن پہلے جو واقعہ ہوا ہے, اس نے کہا میں بھی پریشان ہوں. تو کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہی وجہ کیا ہے. بندہ جب محاسبہ کرے باتیں سمجھ آتی ہیں. تو کہتے کہ میں نے پھر اپنی گھر والی سے پوچھا کہ وہ جو ہوٹل کا کھانا تم بنا کے بیچتی ہو اس میں تو بات نہیں. کہا نہیں وہ تو الگ بنتا ہے, ہم بیچ دیتے ہیں, وہ مٹیریل بیچتے ہیں, ہم پکاتے ہیں سامان اور سارا کچھ بیچ دیتے ہیں. کہتی 2 دن سوچنے کے اس نے کہا کہ نہیں, ہاں ایک دن مجھے یاد آیا کہ وہ میں تھکی ہوئی تھی اور بچے اسکول سے آئے تو ان کو بھوک لگی, تو میں نے 1 پیالہ اس جو ہے وہ ہوٹل والے کھانے سے نکال کے ان کو روٹی دی تھی. تو اس نے کہا وہ 1 پیالہ جو تم نے دیا تھا یہ بھگت لے, اگر آئندہ 1 پیالہ نکالا تو پھر تیری اولاد تیرے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی. ہم سب کو یہ گلا ہے نا, اولادیں ہمارے ساتھ نہیں کھڑی. دیکھو میں کہتا ہوں, ہمارے ایک دوست ہے تو میں نے کہا پیٹرول ڈلوانے ختم ہونے والا, تو کہتے ہیں اس جگہ کا پیٹرول نہیں ٹھیک, آگے سے. میں کہا ٹائم نہیں ہے, لیٹ ہو رہے ہیں, آپ یہاں سے ڈلوا لیں. وہ کہتے ہیں حضرت نئی گاڑی ہے آپ کی, ایک بار ناقص پیٹرول ڈال گیا نا تو گاڑی کے انجن کو فرق پڑتا ہے. یار دنیا کی بنائی ہوئی مشین میں ایک بار ناقص پیٹرول ڈلے تو انجن کو فرق پڑتا ہے. رب کی بنائی ہوئی تخلیق کے اندر ساری عمر حرام جائے تو فرق نہیں پڑا ہوگا. غور تو کریں, کیوں اولادیں نافرمان ہیں, کیوں اولادیں خائن ہیں, کیوں گھروں کے جھگڑے ختم نہیں ہوتے, کیوں جو ہے وہ لڑائی فتنہ فساد ہے. غور تو کریں, جو آپ پیٹرول ڈال رہے ہیں اس کائنات کی خوبصورت تخلیق کے اندر وہ کتنے فیصد حلال ہے, جتنے فیصد حلال ہے اتنے فیصد ہی گھر میں سکون ہے. میں بھی دیکھ لوں, آپ بھی دیکھ لیں. میں نے اپنے استادوں سے ایک مرتبہ پوچھا تھا کہ استاد جی حضور اسلام کی حدیث میں آتا ہے فلاں کام کریں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تمہارے جو ہے وہ رزق میں برکت ہوگی اور رزق وسیع ہوتا ہے. تو میں نے کہا لکھا گیا اس کا, تو جو اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم رشتہ داریاں جوڑو اللہ تمہارا رزق بڑھا دے گا. تو میں کہا رزق تو لکھا ہوا, تقدیر کے فیصلے نے قلم نے لکھ دیا کہ اتنا ہی رزق ملنا ہے, تو بڑھ کیسے جاتا ہے. تو میرے استاد فرمانے لگے بیٹا اللہ برکت ڈال دیتا ہے. میں نے کہا جی بات پھر بھی سمجھ نہیں آئی. فرمانے لگے بیٹا پھر نوکری تو وہ 30,000 کی کرتا ہے لیکن اس کے بچے بیمار نہیں ہوتے. وہ جو ڈاکٹر کو جا کے 6,000 دینا تھا اس کے بچے بیمار نہیں ہوتے, اس کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں پڑتا. اللہ اس 30,000 میں برکت ڈال دیتا ہے اور اس کا غیر ضروری خرچے کو نہیں ہوتا اور اس کے اوپر کوئی بوجھ نہیں پڑتا ہے. اللہ برکت ڈال دیتا ہے. رزق کے حلال کے ساتھ سچ اور امانت داری کے ساتھ کما کے دیکھیں, آپ کو وہ سکون ملے گا جو کسی کائنات کے گوشے میں نہیں ہوگا. آئیے سچ کے ساتھ امانت داری کے ساتھ اپنے حصے کی شمع روشن کیجیے. اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں, اللہ مجھے آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ. الحمدللہ. محفل پاک کے اختتام پر
محترم بھائی محمد زاہد علی مصطفی کے جگر پارا حافظ محمد علی کی دستار بندی ہوگی۔ صدر محفل ہماری اس علاقہ کی مرکزی جامع مسجد قباء کے امام و خطیب حضرت علامہ مولانا محمد عبدالقادر قادری صاحب کو بھی سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اور علامہ صاحب سے میں ملتمس ہوں صاحبزادہ محمد علی زاہد مصطفی کی دستار بندی فرمائیں۔ میرے مالک اٹھے ہاتھ پھیلی جولیاں رحمتوں سے بھر دے، اتنے لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کے جمع ہوئے، سب کا آنا قبول فرما۔ قرآن جیت کا حقیقی فہم اور نور نصیب فرما، ہمیں رزق حلال ہی نصیب رکھنا، سچ اور امانت داری کے ساتھ نوکری کاروبار کرنے کا جذبہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں رشتہ داریوں کو جوڑنے کی توفیق عطا فرما، خیانت سے، دھوکے سے، فراڈ سے، فریب سے یا اللہ ہمیں ہمیشہ محفوظ رکھنا، 100% دیانتداری کے ساتھ ذمہ داریاں نبھانے کا جذبہ نصیب فرما۔ ہمارے حافظ صاحب کو یا اللہ علم نافع عطا فرما، تو نے حافظ قرآن بنایا، عالم قرآن بھی بنا، عالم دین ہونے کا شرف بھی نصیب فرمانا۔ جس ذوق و شوق کے ساتھ میرے میزبان عالی مرتبت نے اتنے لوگوں کو جمع کیا، یا اللہ ماجی بیمار ہے ان کو شفاء کاملہ عطا فرما، یا اللہ ان کی زبان کے اندر جو لکنت آئی ہے اپنی بارگاہ سے شفا کا نور نصیب فرما۔ ہمارے ایک دوست ان کی والدہ بیمار ہے، ان کو شفا عطا فرما۔ ایک دوست ان کے والد صاحب کینسر میں مبتلا ہیں، یا اللہ ان کو شفا دے۔ ہمارے ایک پتوں کی کے دوست ہیں جو کینسر میں مبتلا ہیں، یا اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرما، شفاء عاجلہ عطا فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔